शराब पीने वाला जो इंसान शराब पीता है, जिस वक्त उसने शराब पी उस वक्त उसका ईमान उससे हटा लिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, 3 गुनाहों के ताल्लुक से बताया गया। जिना करने वाला जानी जिस वक्त जिना करता है ना, उस वक्त उससे ईमान को हटा लिया जाता है। चोरी करने वाला चोर जिस वक्त चोरी करता है ना, उससे क्या किया जाता है, उसके ईमान को हटा लिया जाता है। इसी कैफियत को हम हर वक्त हमारे ऊपर तारीख रखें कि जब मैं गुनाह करूंगी और ईमान मुझसे हटा लिया जाए, कोई भी गुनाह हो, छोटा हो या बड़ा, गुनाह ही होता है, और मैं ईमान की हालत में ना रहूं तो मेरा क्या होगा? अल्लाह अकबर। दुनिया के तमाम अमाल बर्बाद ना। इब्न माजा की उस हदीस को हमेशा याद रखना, मेरी वन ऑफ द फेवरेट हदीस है ये, इब्न माजा की हदीस। आपको बहुत हेल्प करेगी गुनाहों से अपने आप को बचाने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन तहामा पहाड़ की तरह बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी नेकियां लाएंगे, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो आएंगे ना, तो उनकी नेकियों को मिट्टी की खाक की तरह हवा में उड़ा दिया जाएगा और उसका कोई वजन नहीं होगा, यानी कोई नेकी आप फिर बाकी नहीं रहेगी, कोई दिखेगी नहीं। सहाबा ने जब इस हदीस को सुना ना, फौरी चौकन्ना हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे जिनके ये अमाल होंगे? ये नहीं सोचा अच्छा होंगे कोई, हमको उससे क्या मतलब, हमारे ऊपर तो हमारा तो नहीं होगा ना, अगर हम होते तो शायद वही सोचते। सहाबा अपने आखिरत को लेकर बहुत चौकन्ना रहते थे, बहुत ज्यादा चौकन्ना। अल्लाह के नबी को पूछे, ऐ अल्लाह के नबी, कौन लोग होंगे, मतलब किस किस्म के लोग होंगे जिनके नेकियां इतनी बड़ी होंगी, बड़ी बड़ी नेकियां, मतलब समझ जाना कि दीन के बड़े बड़े काम उन्होंने किए होंगे, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो खाक की तरह उड़ा दिए जाएंगे, कोई उनको फायदा नहीं मिलेगा उसका। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पूछा गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो तुम्हारी तरह होंगे, वो तुम्हारे भाई होंगे, वो रातों में उठ उठ कर अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे, यानी तहज्जुद गुजार भी होंगे, वो फराइज तो पढ़ेंगे ही, फर्ज नमाजें तो पढ़ेंगे, नवाफिल भी करेंगे वो, लेकिन उनकी एक खासियत होगी, जब भी वो तन्हाई में होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीज़ों को, जब भी वो तन्हा और अकेले होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूद को पार कर देंगे। तन्हाई के गुनाहों की वजह से आज तन्हाई के गुनाह बहुत आम हो चुके। हमारे दिल और दिमाग में क्या ख्याल आ गया? कोई भी नहीं देख रहे ना, बाहर तो मेरा नाम बहुत ज्यादा है, मेरी इज्जत बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों को क्या पता, लोग तो नहीं देख रहे, मेरी इज्जत तो है अभी वैसी ही है। अम्मी ने देख रहे तो क्या हुआ, अब्बा ने देख रहे तो क्या हुआ, मेरे फ्रेंड सर्कल ने देख रहे तो क्या हुआ, मैं कोई भी गुनाह कर लूं, कुछ भी देख लूं, लोगों के सामने मेरी इज्जत तो नहीं गई ना, जैसा था मकाम वैसा ही है। अल्लाह अकबर। अंदाजा करिए तन्हाई के गुनाह। आज स्मार्टफोन की वजह से तन्हाई के गुनाह बहुत आम हो चुके। कोई हमारे पास नहीं है, ना रूम में हमारे अम्मी साथ है, ना अब्बा साथ है, ना कोई फ्रेंड साथ है, कोई हमारे साथ नहीं है, आप है और आपका फोन है। उस वक्त है आपकी ईमान की आजमाइश, जब आपको चेक किया जाएगा किस लेवल पे हो आप। यह है मेन इम्तिहान, तन्हाई के गुनाह। तन्हाई हमको पता था ये हराम है, लेकिन हम तन्हा होने की वजह से उसको क्या करें, उस काम को हलाल कर लिए। और सबसे ज्यादा तन्हाई के गुनाह आंखों से होते हैं। आज हमारे आंख, फोन, कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ, कोई भी पेज देख लो, कोई भी मूवी देख लो, कोई भी फिल्म देख लो, चाहे वो किसी भी हद दर्जे की हो, क्या पता कौन देखेगा। तन्हाई के गुनाह, इससे बहुत चौकन्ना रहना, ये मेरी और आपकी तमाम नेकियों को बर्बाद कर देंगे। मेरे और आपके रोज़े, नमाज, सदका, खैरात, तमाम की तमाम नेकियां जो मैं और आप करते हैं ना, वो तमाम नेकी को बर्बाद कर सकते हैं ये तन्हाई के गुनाह। ठीक है, बहुत चौकन्ना रहना इसके ताल्लुक से। और हमेशा याद रखना, उन गुनाहों को करते वक्त अगर मेरी मौत आ गई तो मैं अल्लाह के सामने कैसे जाऊंगी इस हालत में, गुनाहों की शक्ल लेकर। सोचिए, आप जाना चाहेंगे? हम कोई नहीं जाना चाहते। हम अल्लाह के सामने जाएंगे ना तो ख्वाहिश है कि अल्लाह हम पाक और साफ हो, गुनाहों से पूरी तरह पाक हो, तेरे महबूब बंदे हो, जो तू हमें देखकर मुस्कुराए इस काबिल हम हो जाए, उस हालत में हमको तू बुलाना।
جب ہم آئے تو پورے فرشتے ہمارا ویلکم کرنا, اللہ دروازے بند نہیں کرنا ہماری روحوں کو دیکھ کر, ہے نا, ہم یہ خواہش کرتے ہیں. تو سوچئے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, آج اگر میری موت آ گئی تو کیا آئی ایم ریڈی ٹو گو, میں تیار ہوں جانے کے لیے. جسٹ امیجن, کیا میرے اعمال اس قابل ہے کہ میں اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں اور کہوں گی کہ اللہ میرے پاس تو اتنے زبردست اعمال ہیں تجھے راضی کرنے والے. نہیں ہیں ہم تیار. سوچئے, ہم تیار تو نہیں ہے. تیار ہو یا نہ ہو, جب پروانہ موت کا آئے گا تو جانا پڑے گا. رات میں ہم سوئے, نیند نہیں کھلی, دنیا میں کہاں کھلی, قبر میں, تو کیا ہوگا؟ گناہ ٹی وی دیکھ کر سنا. آج ہمارے بچیوں کا معاملہ عام ہو چکا, رات میں 2 بجے تک, 3 بجے تک فونوں کو ہاتھ میں لینا. بچے ہمارے باہر چبوتروں پر, چوراہوں پر, نکڑوں پر بیٹھ کر وہاں ٹھی ٹھی ٹا کرتے ہوئے وہاں اپنی بے حیائی کے کام کرتے ہیں, اور ہماری لڑکیاں گھروں میں فونوں پر. یاد رکھنا یہ نعمت ہے, یہ فون اللہ کی نعمت ہے. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے, آپ کا یہ ٹیسٹ ہے, آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں غلط. سوچو, اس کا استعمال میں غلط کر رہی ہوں, اسی وقت میری موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ احساس ہم کو گناہوں سے روکے گا, گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد کرے گا. اس کے بعد آئیے 8واں پوائنٹ, جہنم کو یاد رکھنا. جہنم, جہنم. ایک ایمان والے کو جہنم سے ڈرایا گیا ہے. اب کوئی یہ سوال نہیں کرنا کہ آپ ہمیشہ آپ کے بیانات میں ڈراتے رہتے, اللہ کے عذاب چیز بتاتے رہتے. سوری, جو ریالٹی ہے, جو اللہ نے ہم کو بتایا وہ ہم کو بتانا پڑے گا. ہاں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ رکھیں گے, لیکن خود کے ساتھ بہت سخت رہیں گے, خود کے معاملات کے ساتھ. جہنم, اندازہ کریے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں جنت کا تذکرہ کیا نا, اور فوری جہنم کا بھی تذکرہ کیا. جہاں جنت کی خوبصورت نعمتوں کے بارے میں بتایا نا, وہاں پر جہنم کی ہولناکیاں بھی بتلائی, جہنم کے عذابات بھی بتلائے, جہنم کی پوری کیفیت ہم کو بتلائی گئی کہ جہنم کیسی ہے. جہنم کی سب کیفیتوں کو چھوڑ دیجئے, صرف اس کی آگ کو لے لیجئے. صرف آگ برداشت کر پائیں گے؟ 1 منٹ کے لیے 5 منٹ چھوڑ دیجئے, لائف ٹائم چھوڑ دیجئے, صرف 1 منٹ. جسٹ امیجن, آپ کے پیروں سے نیچے ہوتی ہوئی آگ, آزو اور بازو سے لپیٹتی ہوئی آگ. ایک لمحہ بھی ہم جہنم میں رکنا پسند کرتے؟ نہیں نا, نہیں پسند کرتے, ہم واللہ نہیں پسند کرتے. جہنم کو جو سب سے چھوٹا درجے کا جو عذاب بتایا گیا ہے نا, جو ابھی ابو طالب کو دیا جائے گا, کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ آگ کی جوتیاں. اور کیفیت کیا ہوگی؟ وہ آگ کی جوتیوں کی کیفیت اس طرح ہوگی کہ وہ آگ کی تپش, اس کی حرارت آگے بڑھتے بڑھتے ہماری ہڈیوں سے ہوتے ہوئے, ہمارے گوشت سے ہوتے ہوئے کہاں تک چلی جائے گی؟ جسٹ امیجن. صرف جوتوں کا حال یہ ہے, تو اس لباس کا کیا معاملہ ہوگا جہنم کے؟ اس کے کھانے اور پینے کا کیا معاملہ ہوگا؟ بہت خطرناک جگہ ہے یہ جہنم, بہت, سب سے زیادہ خطرناک جگہ اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ جہنم ہے, جہنم. اس کو یاد رکھنا جب بھی گناہ کرے نا, کیونکہ گناہ کرنے پر گنہگاروں کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے. اگر وہ دنیا میں مست مزے سے زندگی گزار بھی لے, وہاں تو انصاف ہوگا, وہاں تو اس کا بدلہ ضرور بضرور دیا جائے گا. ہم اپنے آپ کو کبھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا چاہتے, نہ جلانا چاہتے. دنیا کی آگ میں نہیں جلا سکتے تو وہ آگ میں کیسے جلائیں گے؟ ہمیشہ اس کیفیت کو اپنے ذہن میں رکھنا. جہنم ہے, بہت خطرناک حرارت والی جگہ ہے. اور آگ, آپ نے کبھی غور کیا ہے جہنم کا تذکرہ آگ سے آتا ہے نا, تو آگ سے کیوں کیا گیا؟ آگ کے بارے میں خاص طور پہ کیوں بتلایا گیا؟ نہیں, ہماری جو فطرت ہے نا, وہ آگ کو دیکھ کر ہمارے اندر ایک خشیت پیدا کرتی ہے, ڈر پیدا کرتی ہے نا. اگر آپ ایک بڑی آگ کو دیکھ لیں تو خشیت ہوگی نہیں ہوگی؟ ڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دنیا کی آگ دیکھ لیں, وہ تو جہنم کی آگ ہے. انسانی فطرت ہے کہ آگ کی حرارت جب اس کے سامنے ہوگی تو وہ ڈر جائے گا, وہ خوف اس کے اوپر طاری ہوگا.
ہم کو وہ آگ کو دیکھنے سے پہلے چاہیے کہ دنیا کی آگ کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال لے، اس آگ کا اندازہ اپنے ذہن میں لگائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. میں یہ گناہ کروں گی تو اس کا بدلہ جہنم ہوگا. اب وہ کوئی بھی گناہ ہو، گناہوں کی تعلق سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ گناہ ہے. آج حال کیا ہے ہمارا؟ ہاں گناہ ہوں گا، کچھ بھی ہوں گا، سب کرے تو چلتا، چلو چلتی زندگی ہے، گاڑی ہماری جو چل رہی نا زندگی کی، بس چلا لو. نہیں، سوری، مومن اس طرح نہیں ہوتا. مومن اپنا ایک ایک قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے. جس طریقے سے اگر آپ ایک نارملی اگر میں بولوں کہ کے بی سی جس طریقے سے کھیلا جاتا ہے نا، کے بی سی کون بنے گا کروڑ پتی، اگر اس کے اندر وہ کوئی بھی اٹھا کے جواب دے دے بن جائے گا کروڑ پتی؟ ہاں نہیں نا. کس طریقے سے سوچ سمجھ کر دیا جاتا ہے نا. مومن اس سے زیادہ چوکنا ہوتا ہے دنیا کے تمام معاملات میں، تمام معاملات، ہر معاملے میں. تو کیا ہے بولیے؟ 8ویں چیز کیا تھی؟ جہنم کو یاد رکھنا. 9th چیز یاد رکھی، یہ بھی بہت اہم کام ہے. گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گناہ کا جو ماحول ہے نا اس کو چھوڑ دینا، وہ فرینڈ سرکل کو چھوڑ دینا، وہ دوستوں کو چھوڑ دینا، ان لوگوں کو چھوڑ دینا جن کی وجہ سے ہم گناہوں میں ملوث ہیں. آج ہوتا ہے نا، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے لیکن فرینڈ سرکل آ گئی، کر لیے. گانے نہیں سننا چاہتے تھے لیکن آ گئے سہیلیاں، چلو 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 سن لیں گے جی، وقتیہ طور پہ کیا ہوتا. نہیں یہ بھی کر لیے تو کیا ہوتا، وہ بھی کر لیے تو کیا ہوتا. ماحول، گناہ کے ماحول کو چھوڑنا اور گناہ کے ماحول کو چھوڑ کر نیکی کے ماحول کو اختیار کرنا تاکہ ان گناہوں کا اثر آپ پر باقی نہ رہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو کھلا ہی آفر دیا ہے، جب بندہ گناہوں کے بوجھ سے جب جھکے گا اور پھر اللہ کی خشیت، اللہ رب العالمین کی خشیت اور اس کا ڈر، اس کا خوف جب اس کو یاد آئے گا، وہ جب نیکی کی طرف آگے بڑھے گا، ان گناہوں کو چھوڑ دے گا، تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کس طریقے سے مجھ کو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، سوچیے. آپ کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جائے گا جب آپ نیکی کی طرف آگے بڑھیں گے. یقیناً گناہ کے ماحول میں رہنا آسان ہے لیکن اس ماحول کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. مثال ٹی وی لے لو، فون لے لو، یہ دو بہت اہم چیزیں. انٹرنیٹ آج ہمارا ہے نا 4G سے کس پہ چلے گیا؟ 5G چلے گیا. اب اور کتنا جی زیادہ نہیں معلوم، کتنا بھی جی چلے جاؤ، ہم کو کرنا کیا ہے؟ اپنے لمٹس کو طے کرنا ہے. مجھے گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے. ہاں اگر گناہ ہے فوری مجھے باہر نکلنا. ویب سائٹ پہ اگر میں کوئی تھی اس کو فوری ڈیلیٹ کرنا ہے، کوئی پیج ہے فوری ڈیلیٹ کرنا ہے، کوئی چینل ہے اس کو فوری ڈیلیٹ کرنا ہے، مجھے چھوڑ دینا ہے. اگر کوئی لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں گناہوں کی طرف جا رہی ہوں تو ان لوگوں کو مجھے چھوڑ دینا ہے. اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، آپ اگر گناہوں کو چھوڑنے کے لیے آپ کے گناہگار دوستوں کو چھوڑ دیتے نا، اللہ نیک دوستوں کو آپ کا دوست بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، واللہ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے. جب آپ گناہ کے ماحول کو چھوڑتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے نیکیوں کا راستہ جو ہے نا وہ آسان کر کے اس راستے کی طرف آپ کو ڈھکیل دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کو آپ کی زندگی میں ضرور لاتا ہے جو خالص ہوں گے، مخلص ہوں گے آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی محبت میں، خالص اور مخلص ہوں گے. کیا کرنا ہے؟ 9th کام بولیے. گناہ کے پورا ماحول، اب اس ماحول میں کوئی بھی ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کا کوئی فرینڈ سرکل ہو، ٹھیک ہے، کوئی شخص ہو، آپ کی کوئی آنٹی ہو، آپ کی کوئی پھوپھی ہو، یا کوئی بھی ہو جن کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے نا، ان کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، وہ ماحول کو چھوڑ دینا، ان لوگوں کو چھوڑ دینا، تاکہ ہم کس کو راضی کر سکیں؟ اللہ رب العالمین. دنیا کے لوگ ناراض ہو، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں ہمارا اگر رب ناراض ہو گیا تو یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف اور نقصان کی بات ہوگی. پوری دنیا بھی خوش ہے اور میرا رب اگر ناراض ہے تو مجھے دنیا کی خوشی نہیں چاہیے. اور اگر پوری دنیا ناراض ہے، میرا رب اگر راضی ہے تو مجھے میری رب کی رضا جو ہے نا وہ میرے لیے کافی ہے. یہ ایک مومن کا سٹینڈ ہونا چاہیے. مجھے پرواہ نہیں. یہاں یاد رکھنا، ہم جو عورتیں ہیں نا، یہ لائن کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور لڑکیاں بھی خاص طور پہ یاد رکھیں. ہم ہر وقت ہر کسی کو، ہر ایک کو خوش کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے.
یا تو اللہ کی رضا ہوگی یا لوگوں کی رضا ہوگی. بعض لوگ ایسے ہیں کیا کرتے ہیں, ارے ان لوگ کی خوشی کے لیے چلو نا جی, کر لیتے ہیں, ادھر سسرال بھی خوش ادھر مائکا بھی خوش. ہر کسی کو آپ کبھی راضی نہیں کر سکتے, یاد رکھنا, کبھی راضی نہیں کر سکتے. کوئی نہ تو کوئی ایسے ضرور ہوں گے جو آپ کے خلاف ہوں گے, جو آپ کے تعلق سے بغض اور کینہ کریں گے, آپ کے تعلق سے نفرتیں پھیلائیں گے. آپ کچھ بھی کر لو, آپ پوری زندگی ان کے پیچھے لگا لو, آپ ہر وقت ان کو خوش نہیں کر سکتے. ہر وقت ہر کسی کو ہمیشہ خوش آپ نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے, یہ گولڈن لائن ہے, اس کو لکھ لیجیے. ہمیشہ یاد رکھنا, ہاں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, ہر وقت ہر لمحہ آپ اللہ کو راضی کرنے والے کام ضرور کر سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ آپ ان کو اپنی زندگی بھی لگا دیں گے نا, تو آپ سے وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے. کوئی نہ کوئی کمی, کوئی نہ کوئی کوتاہی آپ میں ضرور نکالیں گے. تو ہم کو کرنا کیا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ماحول کو چھوڑنا ہے, وہ کمیونٹی کو چھوڑنا ہے, وہ ہمارے سراؤنڈنگ کو پوری چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے میں گناہوں کی طرف جا رہی ہوں, گناہوں سے نکل نہیں پا رہی. آخری اور 10ویں چیز, ہم گناہ چھوڑیں گے نا تو فائدہ کیا ہوگا, ہے نا, بینیفٹ کیا ہوگا, ایک موٹیویشن آئے گی نا, ہم چھوڑیں گے بھائی, ٹھیک ہے ہم تمام گناہوں کو چھوڑ دیں گے. بینیفٹ بھی چاہیے نا, کوئی نہ کوئی کچھ تو چاہیے نا, کوئی انعام بھی چاہیے. یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے, اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے, کیا کہتا ہے, واللہ ولی المتقین, جو تقوی اختیار کرتے ہیں نا, تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, نیکی اور خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو ہمیشہ آگے بڑھاتے ہیں, اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے. ہم اللہ کے دوست بننا یہ ایک الگ بات ہے, اللہ ہمارا دوست بننا یہ ایک الگ بات ہے. اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے, اور جب اللہ کسی کا دوست بن جائے تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت تمام کے تمام معاملات اللہ اس کے سدھار دیتے, سنبھال لیتے. سوچئے آپ, گناہوں سے بچنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. تقوی اختیار کریں گے ہم لوگ, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہم کام کریں گے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے, تو ہمارا دوست کون بنے گا, اللہ رب العالمین. اللہ اس کا دوست ہم کو بنائے گا, ہم کو, اتنی بڑی ذات, اتنی اعلیٰ ذات اگر ہم کو دوست بنا لے تو کیا ہم کو کبھی دنیا اور آخرت کی کوئی ذلت اور رسوائی مل سکتی ہے, نہیں مل سکتی. اسی طرح سورہ طلاق میں آئیے, گناہوں کو چھوڑنے سے فائدہ کیا ہوگا. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کی طرف آئیے, بڑی زبردست آیت ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں نا, اللہ رب العالمین ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں. گناہوں سے نکلنا, اللہ کی معصیت اور نافرمانیوں سے نکلنے والے کام, جو راستہ ہے نا وہ راستہ اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے, نیکی کا اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے, ہر معاملے کو حل کرنے کا اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی, اللہ رب العالمین کی جو احکامات ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا اگر ہم نے ارادہ کر لیا تو سمجھ جائیے اللہ میرے اور آپ کے مشکلات کا حل مجھ کو اور آپ کو دے دے گا, وہ راستہ ہم کو بتا دے گا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے, وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ ان کو وہاں سے دے گا جہاں ان کا گمان بھی نہیں جائے گا, وہاں سے اللہ ان کو رزق دے گا. تمام راستے بند, کوئی سپورٹ نہیں, کوئی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو ہماری ہیلپ کر سکتا ہو, اللہ وہاں سے کھولے گا جہاں آپ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے نا, وہاں اللہ ایسا ایک راستہ بتائے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ اپنے وعدوں میں پکا ہے. اور ہماری کامیابی کیا ہے, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جہنم سے بچنا اور جنت میں چلا جانا, یہ ہماری کامیابی. اگر کوئی دنیا کا بلینر ہے, دنیا کی تمام دولتیں اس کے پاس ہیں, لیکن اس نے اپنے آپ کو اگر جہنم سے نہیں بچایا تو وہ اللہ کے نزدیک کامیاب بندہ نہیں ہے. اور اگر کوئی ایک ایسا بندہ جو رکشا چلاتا ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں چلا گیا, تو وہ اللہ کے نزدیک کامیاب بنتا ہے. فائدہ, گناہوں سے بچوں گی تو یہ فائدہ ہوگا, جنت کے وعدے ہیں اس کے لیے, اللہ اکبر, جنت کی نعمتوں کے وعدے, کتنی عظیم نعمت ہے نا. جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا, جتنا چاہیں گے آپ کو مل جائے گا, جس کوالٹی کا چاہیں گے ہائی سے ہائی کوالٹی آپ کو ملے گی جنت میں. آپ کی من مانی زندگی گزاریں گے, جیسا جینا چاہیں گے اس سے بہتر زندگی آپ کو اور دی جائے گی. اللہ اکبر.
بیسٹ لائف ہوگی ہماری جنت میں, بیسٹ لائف, ایک دم سکون والی لائف, کوئی مشکل نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کسی کا نہ لینا ہوگا نہ دینا ہوگا, کچھ بھی نہیں, اپنی زندگی مست اکیلے گزارو, مست زبردست. دل بولا کس سے ملنا ہے, اللہ رب العالمین لا لیں گے ان کو آپ کے پاس. کھانا دل بولا آپ کے سامنے کھانا حاضر ہو جائے گا. آپ کو پہننا دل بولا زبردست زیورات آپ کو دیے جائیں گے, زبردست لباس آپ کو دیا جائے گا. اللہ اکبر, کون سی خواہش ایسی جو جنت میں پوری نہیں ہوگی؟ سوچیے نا آپ, دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن دنیا میں اللہ کو راضی کر لو, جنت میں بغیر محنت کے مل جائے گی آپ کو ہر چیز. جب یہ موٹیویشن آئے گی نا کہ مجھے جنت کا وعدہ کیا گیا اسی لیے مجھے گناہوں سے بچنا ہے, جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا اسی لیے مجھ کو گناہوں سے بچنا ہے, تو یہ موٹیویشن انسان کو کیا کرے گی, ان گناہوں سے پل آؤٹ کرنے کی میں بہت ہیلپ کرے گی, اس کو نکلنے میں بہت ہیلپ کرے گی اس کی. تو یہ 10 چیزیں تھیں جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے محفوظ رکھے. وہ ماحول سے اللہ ہماری حفاظت کرے جن ماحول کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے, ہمیشہ ہم کو ایک مضبوط طاقتور ایمان والا اللہ ہم کو بنائے, آمین. اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے, سمجھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے بنا دے, آمین. سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.